अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को, हम सब को जहाँ जहाँ भी हम हैं वहाँ अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और इस मुश्किल दौर से, इस वायरस के दौर से हमें बहुत जल्द जो है वो आराम और सुकून से गुजार दे। जो नुकसान हमारा हो चुका है उसका ज़ाला तो नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले नुकसान से बचा ज़रूर जा सकता है। और वो इसी तरह है कि अगर आप एहतियात करें, अपना ध्यान रखें, अपने ख़ानदान का ध्यान रखें, अपने मिलने जुलने वालों का ध्यान करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। मैं देख रही हूँ मुझ तक बहुत सारी वीडियोस पहुँच रही हैं कि जो बाज़ारों में रश की कैफियत और ये मामला सारे पिछले दिनों जो है वो देखने में आए और इस तरह की सिचुएशन जो है वो रही कि जिसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ने फिर ये इनिशिएटिव लिया कि प्रॉपर तरीके से जो है वो लॉकडाउन की सूरत हाल हो और फिर स्मार्ट लॉकडाउन जो है, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है तमाम जगहों पर जो है वो लगाया गया। अब इस चीज़ को जो है वो काफ़ी कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अगर कुछ ईदें अपने घर पर रहकर अपनों के साथ गुजार लूँ तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई तकलीफ़ दे बात होगी। ना आप पिकनिक पॉइंट्स पे जाएं, हमेशा जाते थे, हर साल जाते थे, हर साल मनाते थे। इस साल अगर हम थोड़ा सा अपने आप को एक सोफिस्टिकेटेड अंदाज से सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने आप को घर में रख लें, इस वबा से बचने के लिए, जो मेरे नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मुबारक भी है कि अगर कहीं वबा फैल जाए तो वहाँ पर मत जाओ, और अगर तुम वहाँ मौजूद हो तो वहाँ से बाहर मत जाओ। तो हमें सिर्फ आज इसी को फॉलो करना है और इसी का फॉलोवर बनना है। इस चीज़ को साथ रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को घरों तक महदूद कीजिए, और जो लोग बाहर जाना जिनके लिए बहुत ज़रूरी है वो अपनी एहतियात के साथ और तमाम प्रिकॉशंस मेजर्स के साथ जो है वो बाहर निकलें। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है, बहुत ख़ास है, क्योंकि आज जो है वो 20 रमज़ानुल मुबारक है। आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि आज रमज़ानुल मुबारक की पहली ताक रात का स्टार्ट भी है। अब ये ताक रातें जो हमें मिलेंगी और ये आज से जो इसका आगाज़ हो गया है, इसमें हमें तलाश करना है शब कद्र को। अक्सर लोग कहते हैं कि 25 को, अक्सर 27 को, लेकिन कोई कहा नहीं जा सकता कि शब कद्र जो है वो कौन सी डेट को आए या हमें ये कैसे मिले। आज हम प्रोग्राम में ये बात भी करेंगे, साथ ही साथ ताक रातों के हवाले से, फ़जीलत और अहमियत के हवाले से बात करेंगे, 20 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बात करेंगे, 21 रमज़ानुल मुबारक के मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से जो है वो बात करेंगे कि कल जो है वो 21वां रोज़ा है और ये मंसूब है मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत से, और इस हवाले से भी बात करेंगे, और आगे एतकाफ़ के हवाले से और हमारे जो फ़राइज़ हैं और माशरती जो हमारी एक बात स्टार्ट हो जाती है उस पर बात करेंगे। आज हमारी स्कॉलर जो हैं वो बहुत ही ख़ास हैं माशाल्लाह। उन्होंने बहुत कम वक्त में पाकिस्तान में एक अच्छा अपना नाम बनाया। मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आप इनको देखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नादिया ख़ान कादरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं नादिया साहिबा? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच। और आप जो है वो माशाल्लाह हर जगह हम आपके जो है वो सुनते हैं, आप जितनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाती हैं। मैं चाहूँगी कि आगाज़ हम 20 रमज़ानुल मुबारक से करें, आज की ताक रात से करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। भैया ये मौजू बहुत अच्छा है और इसकी ज़रूरत भी है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह दुखान में और सूरह कदर में उतार के इसकी अहमियत का हमें अंदाज़ा भी हो जाना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद इस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हमें बता दिया कि ये रात वो रात है कि इस रात में तलाश करना। पहले छोटी सी एक बात जो है वो बड़ी खूबसूरत आपकी गोश गुजार करूँगी कि रमज़ानुल मुबारक इसी माह में उतारा, मगर इससे पहले जितने भी सहीफ़े, जितने अंबिया इकराम पर कुतब नाजिल हुई, वो भी इसी माह मुबारक में उतारी, इसीलिए ये बाबरकत माह है। फिर आखिरी अशरा में जो है, जो उलमा इकराम और मुफस्सरीन इसकी शरह करते हुए हमें बताते हैं, वो ये बताते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद 21वें रमज़ानुल मुबारक, यानी ये जो शब अब आगाज़ हो गए, इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे महफूज से खाना काबा पर उतारा और फिर उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर उतार दिया। तो इन रातों की फिर फजीलत और अज़मत का हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जिस रातों में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अता कर रहा है, वो भी अपने महबूब के
ذریعہ سے. تو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں یہ جو آخری عشرہ دیا ہے, یہ سارا عشرہ جو بیسیکلی ہمیں عطا ہوتا ہے نا, یہ ان تمام جو محنت جو اسٹرگل ہم ان 2 عشروں میں کرتے ہیں, یہ اس کا صلہ اور ثمر اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. یہاں پر آ کر جو ہے وہ ہمیں رزلٹ ملتا ہے نا کہ ہم اس 20 سے اور 30 روزے تک جب جاتے ہیں, یہ 10 روزے ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. اس 10 روزوں میں ہی تاکرات کو تلاش کرنا ہے, اسی میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے, عبادت گزار بننا ہے, اللہ کے آگے سر بسجدہ ہو کر اسی میں جو ہے وہ ہمیں مانگنا ہے, اور اسی میں جو ہے وہ ہمیں ہمارے سارے کیے کا جو ہے وہ صلہ بھی ملتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اسی رات کو لے کر چلنا ہے اور ان کی تلاش ان میں کرنا ہے. چونکہ 29 اور 30 یہ اسلامک ماہ کے دن ہوتے ہیں جو مختلف گردش ایام سے چینج ہوتے ہیں, تو اس لیے 29 یہ 21ویں یہ جو شب ہے اس میں آپ ڈھونڈیں گے, 23ویں میں ڈھونڈیں گے آپ, 25ویں میں ڈھونڈیں گے, 27ویں شب میں, اور پھر اس کے بعد آپ 29ویں شب میں ڈھونڈیں گے. اب جو بعض جو علماء اکرام اور مفسرین ہیں ان کا اجماع ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اس چیز پر ہمیں جو ہے وہ سوچنا کیا, اصل میں نبیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ میری امت جو ہے وہ اس رات کو تلاش کر لے, ڈھونڈ لے اور پھر اس کو پا لے, اور جو تلاش کر لیتا ہے وہ پا لیتا ہے. اب یہ رات جب ہم تلاش کر لیتے ہیں تو یہ رات بڑی بابرکت رات ہے, اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اسی میں انزلنا کا جو ہے نا جو نقطہ ہے انزلنا, اس کا اصل معنی ہے قرآن نازل کیا. اور ہم اگر جاگتے ہیں, ہم رات کو عبادت کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, بیسیکلی ہم اپنے قرآن سے محبت کر رہے ہوتے ہیں, اور قرآن سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے محبوب سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ کے ان احکامات سے محبت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے دے دیے ہیں, بالکل ہماری اصلاح کے لیے اتارے ہیں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس رات کو جو پا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ, پھر یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے کہ جس نے اس رات میں قیام کیا, من قام لیلۃن, اس رات میں قیام کیا, لہو غفرہ, اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی. اور وہ کس سے ساتھ ایک لفظ بیچ میں ایڈ کر دوں, وہ مسنگ ہو گیا, ایمانم و احتسابن, یعنی جس نے ایمان کے ساتھ اور سچے دل سے اپنا احتساب کرتے ہوئے توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکایا, رکوع کیا, سجود کیا, تو اللہ رب العزت نے اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیا. اس رات کی یہ برکت ہے. اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ یہ رات انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس رات کو, یہ ہے ہی خیر و برکت والی رات, اور اس ساری رات میں وہ فرماتا ہے کہ میں ملائکہ کا نزول کرتا ہوں. یہاں ایک چیز ایڈ کروں کہ جبریل امی کو اللہ رب العزت نے 10 پر عطا فرمائے ہیں, اور وہ اپنے سارے 10 پروں میں سے جو 2 پر ہیں وہ اس رات میں کھول دیتے ہیں, اور وہ ساری دنیا میں, ساری یہ جو ہماری زمینی دنیا ہے اس کے اوپر پورا اپنا سایہ کر دیتے ہیں. اور وہ اسپیشل ان کو حکم ان پر اللہ رب العزت جبریل امین کو دیتا ہے کہ اپنے وہ خاص پر جو میری اپنی رحمت کے لیے بنائے ہیں وہ سارے پھیلا دو, اور وہ اپنے سائے میں ان کو لے لیتا ہے. اور جو کوئی رکوع کرتا ہے, قیام کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, آپ فرشتوں کو ابھارتے ہیں, باقی فرشتوں کو, اور وہ ٹولیوں کی شکل میں نیچے اترتے ہیں, اور ہر ایک جو عبادت کر رہا ہے, ریاضت کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, اذکار کر رہا ہے, اپنے اپنے مطابق جس طرح بھی نبیہ کوئی استغفار کر رہا ہے, جس بھی طریقے سے مانگنا چاہیے, طریقہ کوئی بھی ہو, ذکر اللہ کا ہونا چاہیے, اس کے محبوب کی ذات پہ درود و سلام بھی جو پڑھ رہا ہے اس کی بھی قبولیت ہے. پھر وہ فرشتوں کو زمین میں اتار دیتا ہے, اور وہ فرشتے جو ہیں وہ ان سے سلام لیتے ہیں, ابھارتے ہیں. اب وہ جو سمجھ لے جس نے اس رات کو پا لی, اس کی ایک بڑی خاص نشانی بھی ہے. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اگر اس کے جسم میں کچھ ایسی کپ کپی تاری ہو, رونگٹے کھڑے ہو آنکھوں میں سے آنسو گرے, اللہ رب العزت نے آنکھوں سے آنسو گرنے کی بھی ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں یہاں پہ. نبیہ جو شخص اللہ کے خوف سے, خشیت الہیہ میں اپنی آنکھ سے ایک آنسو برساتا ہے, اور اس کا وہ آنسو زمین پر گرتا ہے, زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور پھر وہ جو روتا ہے, گر گڑاتے ہیں, تو اللہ رب العزت جو اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے. اب میں بات کر رہی تھی کہ کب کبھی تاری ہو, رونگٹے کھڑے ہو, آنکھ سے آنسو جاری ہو, تو اس سے جبریل امی اس رات میں نیچے اتر کے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہی ایک شہادت آپ کو یہ بھی مل جاتی ہے کہ یہی رات ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ بھی مینشن کروں, جہالت بھی بہت ہے. لوگ دودھ کے پیالے رکھ کے, پانی کے پیالے رکھ کے تو دیکھتے ہیں جی میں نے یہ چاند اس طرح کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں نہیں. یہ رات جو ہے
نہ سرد ہوتی ہے نہ یہ گرم ہوتی ہے. جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ میں آپ سے بیان کر رہی ہوں. نہ سرد ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے. اور اس رات میں ہلکی سی رحمت کی پھوار, رحمت وہ رب العالمین کی جب وہ اپنے بندوں پہ گرتی ہیں تو وہ سیراب کرتے ہیں عبادت کرنے والے, استغفار کرنے والے. اب نبیہ اس رات کو جو پانے والے ہیں ان کے لیے تو خوشخبری ہے, مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات کو پا کر بھی خالی ہیں, جو کھڑے ہیں, رکوع بھی کر رہے ہیں, قیام بھی کر رہے ہیں, سجدہ بھی کر رہے ہیں, قرآن بھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کریم بارگاہ اقدس میں عرض کیا, یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ رات بڑی بابرکت ہے, اور جو اس رات میں عبادت کرے, جو اس رات میں ریاضت کرے, جو ذکر کرے, اذکار کرے, اس کو تو اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا. ایسے کون سے لوگ ہیں؟ وہ تو گھبرا گئے کہ شاید ان میں ہمارا شمار تو نہیں, یا رسول اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسی لیے تو کہا ایمانم و احتسابن, کہ جس نے اس رات میں ایمان کے ساتھ اپنا احتساب کیا تو آؤ چلو اس رات میں نبیہ میں اور آپ سب اور جو دیکھنے والے ہیں سب احتساب کریں. جو جس نے شرک کیا اس کی مغفرت نہیں اللہ رب العزت فرمائے گا. جس نے حسد رکھا نبیہ, یہ بیماری کتنی عام ہے. یہ تو یہاں پر ایسے عام ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ہر دوسرا شخص جو آپ سے حسد کر رہا ہے اس میں اس طرح مبتلا ہے نبیہ, ہمیں خبر ہی نہیں, اور ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کوئی بندہ ہمارے سے اوپر چلا جائے تو ہم بجائے اس کے کہ اس کے لیے دعا کر کے اور کریں کہ مالک جس طرح تو نے اس کو عزت سے نوازا ہے ہمیں بھی توفیق دے, ہم بھی اسی طرح چلیں, اس کے راستے پہ چلیں. گرانے میں لگ جاتے ہیں ہم, تو اس کو جو ہے وہ تکلیف اور اذیت پہنچانے میں لگ جاتے ہیں. جو حسد کرتا ہے, اور اس کے بارے میں لفظ جو استعمال کیا وہ حاشن کا لفظ استعمال کیا. پوچھا گیا یہ کون ہے حضور؟ کہنے لگے جو حسد کرنے والا ہے. پھر آگے کہا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے. اب یہاں اور جو شراب پینے والا ہے, یہ چار لوگ, ان کی مغفرت جو ہے اللہ رب العزت نہیں فرماتا. چاروں کام حرام قرار دیے, بالکل حرام قرار دے دیے, اور شراب نوشی حرام ہے. والدین کی نافرمانی کر کے آج ایک بڑا یہ اہم پہلو ہے, ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی ہم اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے, یہاں تک کہ ہم ماں باپ کے در کو چھوڑ کے نیا نگر بسا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے والدین ایک چھوٹی چھوٹی ضروریات زندگی کے لیے تڑپ ہوتے ہیں, اور ہم ان کو منانے کی بجائے اللہ کو منا رہے ہوتے ہیں. تو والدین کو منائیں, ان کے قدموں میں جائیں. یہ رات احتساب کی رات ہے, احتساب کریں, اور اس مسئلے سے کھڑے ہونے سے پہلے اپنے ماں باپ کو فون کر کے, اگر پورا سال آپ نے اگر کوئی نافرمانی کی ہے, غلطی کوتاہی, اور اگر کسی نے نہیں بھی کی نا تو بھی وہ توبہ کر لے, اپنے ماں باپ سے معافی کا طلبگار ہو جائے کہ ماں باپ کے قدموں پہ چلے. آپ ان کے قدموں پہ جھک کے, ان کے ہاتھ پاؤں چوم کے سجدے میں جائیں. خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہے. اس نے اس رات کو پا بھی لیا تو بھی اس کی بخشش نہیں, جب تک اس کے والدین اسے معاف نہ کر دیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. والدین تو اتنے جو ہے وہ سافٹ ہارٹڈ لوگ ہیں, یہ تو اتنے پیارے, اتنے معصوم لوگ ہیں کہ بچے کو ذرا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو ماں کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو نہیں رکتے. تکلیف کا یہ معیار آ جاتا ہے جب کوئی خود ماں بنتا ہے, تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اور بچے کو جو ہے ذرا سا بھی آپ ادھر سے شور مچا رہے ہوتے ہیں, ہاں وہ بچہ گر نہ جائے, پکڑو اس کو, ایسا نہ ہو جائے. اب وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے, اس کی شادی ہو جاتی ہے, اس کے نئے والدین بنتے ہیں, جس کو سسرال کہتے ہیں, جس کو سسر اور ساس کہتے ہیں, جس کو لاز ان لاز کہتے ہیں, اور جس کو مدر ان لا فادر ان لا کہتے ہیں. بالکل ایسے کہتے ہیں. وہاں سلسلہ جب اپنے ماں باپ کو آپ نگلیکٹ کر کے دوسرے لاز جو آپ کے بنے ہیں, جو آپ کا جو ہے وہ قانونی ایک رشتہ آپ کے ساتھ ماں باپ کا جوڑ دیا گیا ہے, جب آپ ان کو پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے والدین کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی تو آپ گناہ کر رہے ہیں. بالکل یہ گناہ ہے, اور میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں, آپ تو کر رہے ہیں گناہ, آپ تو اپنے ماں باپ کی خدمت میں, ان کی نافرمانی میں کر رہے ہیں. سارا نہیں کر رہے, آپ سب لوگ نہیں خدمت کر رہے, آپ چلے گئے. لیکن کیا وہ جو بیٹی والے ہیں, جو ماں باپ خود بھی ہیں اسی سٹیج پہ کھڑے ہیں, کیا انہیں اس چیز کا احساس نہیں کہ والدین کی کیا اہمیت ہے؟ کیا ان کی بیٹی جیسے انہوں نے مشکلات میں پالی, کیا انہوں نے اپنا بیٹا نہیں پالا؟ یہی احساس ختم ہو گیا نادیہ صاحبہ. یہی بالکل ایسے, یہی احساس ختم ہو گیا معاشرے سے. اسی احساس کو اسلام ہی کہتے ہیں. یہ ہے اسلام. اگر یہ احساس نہیں آپ کے اندر انسانیت کا, آپ مسلے بچھا لیں, آپ عبایا پہن لیں, برقعے پہن لیں, پردے کر لیں, ساری رات رکوع سجود کریں, اللہ آپ کی قبولیت نہیں کرے گا. وہ اپنی عبادت ریاضت میں کمی پیشی آ جائے وہ معاف فرما دے گا, مگر اپنے جو اس کے بندے ہیں ان کی والدین کی نافرمانی کرنے والا, بہن بھائیوں کے حقوق سے منہ موڑنے والا, یا کہیں کچھ معاملہ اس طرح بھی ہے کہ کچھ لوگ اپنی ازواج سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں. یہ دنیا داری ہے, چل رہا ہے یہ سلسلہ. اور اپنے بچوں کا جنہوں نے اچھی پرورش نہیں کی, ان کو غلط راستے پہ چلایا, تو وہ بچوں کی جو ہے وہ حقوق, یہ سب جواب دیں اللہ کے آگے.
بالکل یہ وہ سب لوگ جنہوں نے اپنے گھر توڑے ہیں, جنہوں نے اپنا گھر بسانے کی کوشش نہیں کی, جنہوں نے اپنی اچھی پاک باز بیوی کے ہوتے ہوئے باہر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اپنے رشتہ داریاں تعلقات جو ہے وہ استوار کیے ہوئے ہیں. یہ گناہ ہے بھائی, یہ گناہ ہے, ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہی گناہ میں آپ کی توجہ جو یہ موضوع ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم اس کی فضیلت پر بات کر کے لوگوں کو یہ بتا تو دیتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے. کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہ فضیلت, وہ برکت کن وجہ سے رکی ہوئی ہے, کیوں رکتی ہے؟ آخر اللہ رب العزت کیوں عدم قبولیت کر رہا ہے, کیوں ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا؟ اپنا احتساب کریں. یہ رات ہی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, من قام, جو اس رات میں قیام کرتا ہے, لیلۃ القدر, تو پھر آگے کہا ایمانا و احتسابا غفر لہ, کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ کرے گا اس کی مغفرت فرما دیجیے, اس کے ساتھ کا گناہ معاف. اگر گناہ ہو بھی گیا ہے نبیہ, شیطان آپ کے ساتھ, آپ کا نفس آپ کے ساتھ آپ کو برے راہ کی طرف جو ہے وہ چلاتا ہے, جس سے ہوتا یوں ہے کہ آپ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم نہیں کہتے انسان کی جو پیدا ہے نا, تخلیق جو ہے وہ نسیان سے ہوئی ہے. نسیان کا اگر معنی آپ دیکھیں تو وہ ہے خطا کار, غلطی کرنے والا, تو غلطی کرتا ہے. اب ایک بزرگوں نے بڑا اچھا خوبصورت ایک فقرہ ہے بنایا کہ جس سے غلطی نہ ہو اسے فرشتہ کہتے ہیں, جو غلطی کر دے اسے انسان کہتے ہیں, اور جو غلطی کر کے ڈٹ جائے اسے شیطان کہتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت ایک مصرع, اس میں اللہ رب العزت کا حکم بھی آ گیا. اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا, انسان کو اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے نسیان سے پیدا کیا, وہ خطا کرنے والا ہے, اور شیطان کو اس سے پیدا کیا کہ وہ غلطی کر کے ڈٹھائی ہے, اس میں ڈیٹ ہے وہ. تو اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے, دیکھیں کوئی بھی پاک باز نہیں ہے, غلطیاں کوتاہیاں دا پارٹ آف لائف ہیں, آپ سے ہوتی ہے. نفس آپ کو بہکاتا ہے, آپ کی توجہ نفس لوامہ کی طرف چلی جاتی ہے, لیکن اسی نفس کو ہم نے مارنا ہے, اور مار کے نفس مطمئنہ کی طرف جانا ہے, اللہ کی رضا جہاں ہمیں حاصل ہوگی. اور اس نفس کو مارتے ہوئے پھر ہم نے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جھوٹ بولے, برائیاں کی, ان کو برا کہا, ان کی عیب جوئی بیان کی, ان کو وہ گھر میں آئے اچھے حقوق نہ دیے, بہنوں کے حقوق پورے نہ کیے, ماں باپ کے حقوق پورے نہ کیے, ازواج کے نہ کیے, اولاد کو اچھی تربیت نہیں دے سکے, تو وہ سارا کیا ہوگا کہ پھر آپ نے اس رات میں پہلے اپنا احتساب جس نے کر لیا نا, اور احتساب کے ساتھ صرف 2 نفل نبیہا یہی ادا کر لی, اور ان نفل میں استغفار کر لی, اللہ رب العزت آپ کے آپ کا گناہوں کو معاف فرما دے. نادیہ صاحبہ, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سارے گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ یہ سب کر رہے ہوں, اور ہم حقدار کا حق نہ دے رہے ہوں, ہم کسی اپنے خاص رشتے کو تکلیف پہنچا رہے ہوں, اس کے آنسو جب اللہ کی بارگاہ میں گرتے ہیں آپ کی وجہ سے, تو وہ تکلیف جو اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے, وہ آپ ایک بھائی ہوں, ایک باپ ہوں, ایک شوہر ہوں, بیوی ہوں, بہن ہوں, بیٹی ہو, کوئی بھی ہو, اس میں کوئی بھی رشتہ ہو. جی بالکل, تو یہاں پر آپ کی دعائیں کیسے قبول ہو جائیں گی؟ بالکل ایسے, اگر تو یہ بات ایسی ہے تو میں نے پہلے کہہ دیا آپ کو کہ حقوق العباد, کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ بیسیکلی حضور آج کی رات ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے, جی یہ بھی تو سوچنا ہے, اپنا احتساب اس طرح بھی تو کریں کہ ہم نے کس کس کو تکلیف دی ہے, بالکل ہم نے کس کس کی جو ہے وہ حق مارے ہیں, ہم نے کس کس کے ساتھ جو ہے زیادتی کی ہے. تب تک آپ کی جو توبہ ہے اور معافی ہے اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا جب تک آپ اس شخص کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات استوار نہیں کر لیتے, اس کے پاس جا کر دل سے توبہ نہیں کر لیتے, تب تک آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی کرتے رہیں, کچھ بھی تو وہ سجدے نہیں بس آپ کی ٹکریں ہی ہوں گی. سجدہ تبھی قبول ہوگا جب آپ اپنے پورے حقوق کے ساتھ اس شخص جس کو دکھایا. لیکن یہاں پہ ایک نبیہ میں اور بھی بات کچھ مینشن کرنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, جو کچھ بیویاں کہہ لیں آپ, جو ناشکری بھی کرتی ہیں, اپنے شوہر کو پریشان بھی کرتی ہیں. شوہر جو ہے وہ تھکا ماندہ بھی آتا ہے, اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور پریشان کر کے اس رات میں بھی پریشان کر رہی ہوتی ہیں. یعنی اور یہ رات آخری جو عشرہ ہے نا, اس میں جو اہم ایشو ہے وہ پتہ میں آپ اٹھانے لگی ہوں, آپ سمجھیے گا. ہم 2 عشروں کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزارتے ہیں. بالکل صحیح. جب ہمیں فروٹس ملنے والے ہیں, پھل ملنے والا ہے, انعام ملنے والا ہے, جب جنت میں ہمارے لیے محل تیار ہونے والے ہیں, یعنی ان کی بنیاد ہم نے رکھ لی, دیواریں, لینٹر جب پڑنے لگا ہے ہمارے محل کا, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شخص پورے ایمان کے ساتھ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھے تو میں اس کے نام کا, حدیث مبارک ہے, حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتے ہیں, محل تیار ہو جاتا ہے نا, محل تیار ہو جاتا ہے. تو اس محل پہ جب لینٹر کی باری آتی ہے تو ہم بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں,
یہ بھی ایک بڑی چیز صحیح ہے. بات کی آپ نے. بازاروں کا رخ کرتے ہیں پوری پوری فیملی, وہ ساری عبادت کے جو دن تھے جو طاق راتیں سارے ضائع کر دیے. جن دن راتوں میں ہم نے اپنے رب کو تلاش کرنا تھا, اپنے رب کے محبوب کو تلاش کرنا تھا, وہ ہم نے شاپنگ میں گزار دی. وہ ہم نے شاپنگ میں گزار دی. تو میں آپ کے چینل کے توسل سے التجا کرنے لگی ہوں کہ شاپنگ آپ پہلے عشرے میں کر لیں, تاکہ آپ کی تیاری پہلے سے, بلکہ نبیہہ رمضان سے پہلے اب تو آن لائن آپ کی شاپنگ اویلیبلٹی ہے, آپ کے پاس اتنی سہولیات ہیں. ابھی تو ہم بالکل آپ کو یہ کہیں گے نہیں کہ بازار جانا ہے. ابھی تو جو بازاروں کے حال اور جو ویڈیوز میرے پاس آئی ہیں, آپ یقین کریں ایسے چھوٹے چھوٹے, لاہور کی بات کر رہی ہوں کہ یہاں پر جو بازار ہیں, کہ جو مین مارکیٹس ہیں, وہاں پہ اس قدر کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, بندے سے بندہ ٹکرا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیا ہوا کہ آپ کو انیشیٹو لینا پڑا کہ ان کے ساتھ سختی کریں. آپ کے ساتھ کوئی سختی کرے, آپ کو کوئی ڈنڈے مارے, تو پھر جو ہے وہ آن ان آن آپ انٹرنیشنل لیول پہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی گئی. تو جب پہلے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی باہر نہ نکلیں, آپ گھر بیٹھ کر جو ہے وہ یہ انتظام دیکھ لیں, اور اگر آپ عید کی شاپنگ اس دفعہ نہیں کریں گے, چلیں بھائی نہیں ہوگی عید کی شاپنگ, بالکل تو کیا ہو جائے گا, ہزاروں کپڑے ہوتے ہیں سب کے پاس. یہی بات آپ کو میں بتانے لگی ہوں کہ اس رات میں ہی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اسی رات میں ہم اپنے شوہر کو ناراض کر لیتی ہیں نئے ڈریسز نہ ہونے پہ. صحیح. آپ دیکھیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کتنی عظیم ہستی ہیں, سبحان اللہ. تو انہوں نے تو کبھی بھی اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی, جو ملا آپ. اور پھر وہ فاطمہ الزہرا آپ کے بیٹے آپ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے, آپ سے کہنے لگے کہ اپنی والدہ سے کہ امی جان اس عید پہ ہم نیا جوڑا لیں گے. اب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کچھ گھبرا گئیں, چونکہ گھر میں فقر و فاقہ تھا, اتنا تو ساز و سامان نہیں تھا. وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, جو سوال کرنے والے ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ جو میں نے جنت کا سرداری کا اور ان کی بادشاہی کا یہ اس لیے بتایا کہ جب وہ لوگ تھوڑے سے میں گزارا کر سکتے ہیں تو ہم ان کے فالوور ہیں, ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل بیت اطہار سے محبت زیادہ کرتے ہیں. بھئی اہل بیت اطہار سے محبت, ان کی سیرت میں جو ہے گل مل جانا, ان کی سیرت کو اپنے اندر ڈال لینا, پھر جو انہوں نے کہا, جو ان کا حکم تھا مانے, پھر وہ سادگی کے ساتھ زندگی گزارے. تو یہ بڑی خوبصورت جو واقعہ میں سنانے لگی, آپ ان کی بارگاہ میں آئے اور دیکھیں وہ فاطمہ الزہرا آپ پریشان ہوئی, آپ نے اسی وقت 2 نفل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ادا کیے. چونکہ آپ جو ہستیاں ہیں, آپ بڑی خاص ہستیاں ہیں, آپ نے تو اللہ سے ہی مانگنا نا, اور آپ تو آپ عطا ہے آپ کا گھرانہ, آپ تو سخا کرنے والا گھرانہ ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آتا تو آپ اللہ رب العزت سے رجوع کر لیتے, اور جب آپ رجوع کر لیتے تو اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دیتا. آپ اور آپ کے بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ کے کہے پہ اللہ رب العزت کبھی انکار بھی نہیں کرتا. آپ نے 2 نفل ادا کیے, عید کا دن آ گیا, صبح کا وقت تھا, عید کا دن آ گیا, تو آپ کے بچے آئے, کہنے لگے حسن اور حسین, آپ نے کہنے لگے کہ کیا والدہ ہمارے کپڑے آگے نئے سل کے. آپ نے اس وقت کہا کہ درزی لے کر آ رہا ہے. اب اللہ رب العزت یہ سماعت فرما رہا تھا, اللہ رب العزت یہ سن رہا تھا. اللہ رب العزت نے فاطمہ الزہرا کی حیا کو رکھتے ہوئے اسی وقت جبریل امی کو جنت سے ریشمی خوبصورت لباس دے کے درزی بنا کے فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں بھیج دیا. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ فاطمہ الزہرا اتنے سالوں سے اللہ کی رضا پہ اس عید پہ اپنے وہی گھر والے کپڑے ان کو واش کر کے, ان کو دھو کے دوبارہ سے پاک صاف کر کے ان کو پہن رہے تھے. ہم کرتے ہیں آج, ہمارے پاس الماریوں میں ڈھیر لگا ہوا ہے کپڑوں کا, سب کے پاس ہے. بالکل ایسے کوئی, میں کہتی ہوں کم سے کم تر گھرانہ بھی ہے نا, وہاں پر بھی لوگوں کے پاس, خواتین کے پاس, بچوں کے پاس بہت کپڑے ہیں. غربت کا رونا ضرور روئیں گے, لیکن ہمارے پاس پہننے کے لیے غریب گھرانوں میں بھی وہی لباس ہے جو اچھا ویل سیٹل بندہ پہنتا ہے. بالکل, میں پبلک میں جاتی ہوں, میں دیکھتی ہوں لوگوں کو, عام سے گھر کے بندیاں بچیاں ہیں, انہوں نے بھی وہی ویئر کیا ہوا ہے جو اچھی سوسائٹی کے لوگ ویئر کر رہے ہیں. کیا ہم آج اپنے معاشرے کو جو ہے وہ کیا دے رہے ہیں. میں تو قسم سے میری تو رونگٹے کھڑے ہو گئی یہ سن کر کے. جو جنت کی سردار ہیں خواتین کی, وہ اپنے بچوں کو تسلی کیسے دے رہی ہیں کہ جو ہے وہ درزی کپڑے لے کر آ رہا ہے. یہ دل ہلا دینے والی بات ہے, چھوٹی بات نہیں ہے, یہاں پہ صبر کرنا بڑی مشکل بات ہے. بالکل بہت مشکل بات ہے, ہم لوگ بہت دور ہیں ان سب چیزوں سے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اس رات میں ہم نے اس کا جو انعام گوایا ہے, میں سمجھتی ہوں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں بھی کہ جو شخص اس رات میں قیام نہ کر سکا اور جس نے اس رات کو نہ پا سکا, وہ سب سے بڑا بدبخت ہے. اب لفظ بدبخت اور استعمال کون کر رہے؟ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ذات اقدس جو کسی کو برا نہیں کہتی, جو دشمن بھی ان کے ساتھ اگر غلط کرتے ہیں تو ان کو پلٹ کے بد دعا بھی نہیں دیتے. وہ شخصیت وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ جو اس رات کو اگنور کر دے, اس رات کو چھوڑ دے,
تو وہ بہت ہی بدبخت ہے. اب بدبختی کس طرح ہوئی؟ نا بدبختی ہم شاپنگز میں لگے رہے, ادھر اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں دوزخ میں ڈال رہا ہے. یہ تو ہے ہی دوزخ سے نجات. ہمارے پاس اعمال ہی نہیں ہے نبیہ, ہمارے پاس بالکل بھی اعمال نہیں, ہمیں اپنی عبادتوں پہ کوئی فخر نہیں, کسی توبہ پہ کوئی فخر نہیں. ہم تو بالکل اسی طرح کہ وہ اس کی مرضی, اس کی رضا ہے کہ وہ قبول کرے, لیکن ایفرٹ کریں, کوشش کریں, لیکن پہلے ایمان کے ساتھ احتساب ضروری ہے. اس رات میں کھڑے ہونے سے پہلے اپنے ایک ایک رشتہ دار کو کم از کم 1 منٹ کی کال, جس کو کبھی آپ نے دل دکھایا ہو تو آپ ضرور اس سے پوچھیں کہ تم مجھ پہ راضی ہو. اپنی ماں کے قدموں کے, میں تو سمجھتی ہوں اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے پہلے ماں کے قدموں کو چوم لیتے ہیں, اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتا ہے. بالکل صحیح. جس نے ماں کا دل دکھایا, جس نے باپ کا دل دکھایا, جس نے ماں باپ میں سے دونوں, اگر کوئی ایک نہیں ہے اور کوئی ایک ان کے پاس ہے اور ان کا بھی دل دکھایا, تو یہ تو بہت اذیت ناک بات ہے. اور اگر آپ نہیں معافی مانگیں گے تو اللہ کے در سے بھی آپ کو معافی نہیں ملے گی. پھر آپ کس چیز کی معافیاں مانگ رہے ہیں؟ اور وہ رشتہ دار جو آپ کی خالہ ہیں, پھپھو ہیں, چچی ہیں, تائی ہیں, یہ وہ رشتے ہیں جو آپ کی زندگی کے بہت امپورٹنٹ رشتے ہیں. ان میں سے کبھی کسی کے ساتھ کوئی کوتاہی, کوئی غلطی ہوگی, معافی مانگ لیں, معافی مانگنے میں کچھ نہیں جاتا. آپ بالکل, میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کہیں تمہاری عزت گھٹ رہی ہوگی نا معافی مانگنے سے, تو تم قیامت کے دن جو ہے نا وہ مجھ سے لے لینا. کیسی بات؟ بالکل نبیہ. اور حضور اگر اتنی بڑی بات ہمیں پتہ ہے تو نادیہ صاحبہ ہم اس پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے؟ پھر ہماری عبادتیں, ریاضتیں کس کام کی؟ یہ اصل میں یہاں پہ ہمیشہ میں ایک بات کرتی ہوں, تربیت کا فقدان ہے. ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو عبادت نہیں سکھاتے. عبادت اگر سکھا بھی دیں تو ہم حقوق نہیں سکھاتے, ان کو اس چیز کی طرف لے کے نہیں آتے جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جڑو, اس چیز کے ساتھ جڑو. اور بارہا اللہ رب العزت فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ میں تمہاری توبہ نہیں قبول فرماؤں گا جب تک تم اپنے والدین کو راضی نہیں کرو گے, اپنے رشتہ داروں کو راضی نہیں کرو گے. اب یہ جو رات ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کر دی اور کہا جو ہے وہ اس کو تلاش کرو, تو آپ کو پتہ ہے اس رات کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم میں ہی تیاری کر لیا کرتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تواتر یعنی مسلسل اپنی تمام حیات مبارکہ میں اس راتوں میں اعتکاف نشینی بھی اختیار کی, اور آپ نے ان راتوں میں قیام اللیل بھی کیا. اب نبیہ یہی رمضان المبارک جب آیا تو آپ نے پہلے عشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شروع میں آپ کو پتہ چلا کہ ایک رات اللہ رب العزت عطا فرمانے والا, اس رات کی ایک فضیلت آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے جو انبیاء اکرام ہیں ان کی امم کو نہیں دی, یہ حضور کی امت کو عطا فرمائی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا نا کہ پہلی جو امم ہیں ان کی بہت عمریں تھیں اور انہوں نے بڑی عبادتیں کی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے تم میں سے ایک ایسا محبوب پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کو یعنی اپنی امت کے حوالے سے اللہ رب العزت اپنی قوم سے یعنی اپنے بندوں سے مخاطب اور حضور کی امت سے مخاطب ہے کہ میں نے بھیجا ہے, اور وہ اس پر آپ جو تم پر کوئی تکلیف آتی ہے آپ پر گراں گزرتی ہے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے برداشت نہیں ہوتی. تو جب پتہ چلا نا کہ ان کی عمریں 9 سال تھی, 1000 سال تھی, 1200 سال تھی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً اپنی امت کی فکر ہو گئی رحمت للعالمین. اسی لیے تو آپ کو کہا, آپ کو نبیہ ہمیشہ میں ایک بات ہمیشہ کرتی ہوں کہ ہم اگر ہوتے تو ہم اللہ سے اگر التجا کرتے, سوال کرتے, تو کوئی اپنی اولاد کے لیے کرتا, کوئی گاڑی کے لیے کرتا, کوئی بنگلہ کے لیے, کوئی اپنے اسٹیٹس کے لیے کرتا, مگر قربان جاؤ رحمت للعالمین کی, رحمت للعالمینی پہ کہ آپ ہمیشہ اپنے رب سے اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور آپ نے جب آپ کو پتہ چلا نا کہ وہ اتنی سال پہلی امم کے جو انبیاء اکرام تھی ان کی امم کی اتنی عمریں تھیں, اور آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں کہا تو پھر میری امت کی تو بہت کم عمریں ہیں, تو یہ تو اتنی عبادت نہیں کر سکیں گے. اب سوال امت کا ہو اور کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں ہو اور اللہ اس کا حل نہ پیش کرتے, تو اللہ نے کہا محبوب آپ کو ایک رات ایسی عطا کر دی ہے, اگر وہ ایک رات میں قیام کر لیں اس کو تلاش کر کے ایماناً احتساباً کے ساتھ, میں ان کے سابقہ گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا, اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہوگی.
اتنی اب बड़ी हजार बात, इतनी बड़ी यानी 80 फजीलत की साल रात। की इबादत, अगर आप एक रात जागते हैं नबीहा, तो जो आपने 80 साल इबादत की है वो उससे भी आला इबादत है, सुभान उससे अल्लाह, भी अफजल इबादत सुभान है। अल्लाह। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को और अपने महबूब की उम्मत को बख्शिश के परवाने किस किस तरह जारी किए हैं, मगर हमने इसको ढूंढना है, तलाश करना है। हम ड्रामों के लिए नबीहा सारी रात जागते हैं, फिल्मों के लिए जागते हैं, सारी रात जागते हैं, हम तो यहाँ तक चेक करने के लिए सारी रात जागते नादिया हैं, साहिबा, यहाँ तक कि हम तो ड्रामे की अगली किस्त तक के लिए जो है अगली 3 रातें भी जागने के लिए तैयार हैं। वो अल्लाह जो हमें रिस्क अता फरमाता है, वो अल्लाह जो हमें औलाद अता फरमा रहा है, जो अल्लाह हमें खाने की अशिया दे रहा है, हमें रिस्क दे रहा है, और सिर्फ चाहता क्या है कि मुझे सजदा करो, मुझे खालिक और मालिक जानते हुए मुझसे तौबा के तलबगार हो जाओ। मोहब्बत का हक तो यही है कि जब वो हमें अता कर रहा है, वो जो हमें खाने को दे रहा है, हम जिन फरिश्तों से वो हमारे गुनाह ऊपर जा रहे होते हैं, उन्हीं फरिश्तों से वो हमें रिज़्क अगले दिन अता कर रहा होता है। सबसे बड़ी बात जी, जो हमारी सांसें चल रही हैं ना, ये अल्लाह की मरहून मिन्नत है। वो इस पर कोई पैसे नहीं ले रहा। अभी यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ हमें अदा नहीं करना पड़ रहा। हमें ये जो सांसें हैं, ये अल्लाह की नेमत हैं, ये अल्लाह की रहमत है हमारे पास। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि हमारी सांसें चल रही हैं। अभी अगर हमारी सांस रुक जाए तो हम क्या कर लेंगे? वेंटिलेटर पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, और उसके आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। कितने दिन पे करके आप जो है वो सांसें ले लेंगे? आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जिस अल्लाह ने कभी आपकी सांसों को नहीं गिना, आपने जितनी देर जो है वो अल्लाह से अपनी लंबी उम्र की दुआएँ की, अपने किसी रिश्तेदार की लंबी उम्र की दुआएं की, आपको अता किया गया, तो आज हमें अल्लाह के लिए क्या करना है? आज हमें इन ताक रातों में जो आज से शुरू हो गई हैं, उसमें अल्लाह की रहमत को तलाश करना है और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी है। बस ये 2 काम कर ले। मेरा ख्याल है दुनिया का जो है वो अहम तरीन काम यही है कि अपनी जो है वो गुनाहों पर इस्तग़फ़ार कर लें। जी बिल्कुल, इस्तग़फ़ार कर लें। भी एक पॉइंट जो मैं बताना चाह रही थी कि आपने जब आपको पता चला इस रात का, तो हुजूर ने पहले अशरा में इत्तिकाफ़ नशीनी इख्तियार कर ली। वही नाज़िल हुई कि ये वो रात, ये वो अशरा नहीं है, ये अशरा जो है ये रहमत का अशरा है। फिर आगे चले, आगे आगे अशरा तो हुजूर ने उसमें इख्तियार कर लिया, और फिर आप पर वही नाज़िल हुई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि महबूब ये तो इस्तग़फ़ार का है। फिर जब अगली रात अगला अशरा आ गया, ये जो दोज़ख से निजात का ज़रिया है, तो जब इसमें आए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रब ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को कहा कि ए मेरे महबूब, ये वाला वो अशरा था जिसको मैं कह रहा था ढूंढो और तलाश करो। तो यानी इससे पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जो मासूम अनिल खता है, यानी खताओं से पाक हस्ती है, जिनकी वो हस्ती जो है वो जब इत्तिकाफ करें, क़यामुल लैल करें, मुझे तो इतना पता है कि जब वो हस्ती पाक होकर दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें शिफ़ायत कुबरा अता फरमा देता है। और जब वो क़यामुल लैल की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मुक़ाम महमूद अता कर दिया। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को इतनी अताएं की, और फिर हम इस्तग़फ़ार करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्यों ना करे। और हमने एक और नबीहा चीज़ है, अगर हमसे गुनाह सरज़द हो जाए तो हमने मायूस नहीं होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, महबूब इनको कह दो, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाहि। अगर इनसे कोई गुनाह सरज़द हो जाए, गलती कर लें, कोताही कर लें, चूँकि ये रात चल रही है, जानों पे जुल्म कर लें, बिल्कुल जी बिल्कुल, अपनी जान पे जुल्म कर ले। ये जान पर जुल्म ही होता है ना, बेसिकली जुल्म है। आप गुनाह करते हैं तो आग में जलने के लिए, तो जान तो है बचाने के लिए, तो आप उसको आग में जला रहे हैं दोज़ख में, तो जान पर जुल्म कर लें तो परेशान ना हो, मेरी रहमत से मायूस ना हो। ये मेरी बारगाह में आते हैं, तौबा करते हैं, मैं इनकी तौबा कबूल कर लेता हूं, सच्चे दिल से अगर तौबा करते हैं। लेकिन वो फिर वो है ना कि वो गुनाह करने के बाद जो तौबा हुई है उसके बाद फिर ना गुनाह करें। जी बिल्कुल, और तो वो होती है। इस तौबा को तौबतन नसूहा कहा जाता है, और इसकी बड़ी खूबसूरत हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु शरह फरमाते हैं, आपसे किसी ने पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन ये तौबतन नसूहा क्या है? तो आपने कहा ये एक ऐसी तौबा है कि जैसे बकरियों के तनों से दूध निकाल लिया जाए और वो दूध वापस तनों में नहीं जा सकता, और अगर किसी शख्स से गुनाह हो जाए और उस गुनाह की लज्जत उसके अंदर से इस तरह निकल जाए कि अब उधर को रुख ना कर सके, ये उस तरह की तौबा है। देखिए, बकरियों के तनों से दूध निकल जाए, वापस डालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी तौबा तौबतन नसूहा पे जो शख्स कायम हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं उसके पर इतनी करम की बारिश करता हूँ, उसको दुनिया में इज्जत अता फरमाता हूँ। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं नबीहा, अगर मैं सुनाऊँ, जो राहज़न थे, जो चोरी करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा की। और ये जो आया मुबारका मैंने तिलावत की है, यही एक हाफिज़ व राहज़न थे, काजी फुज़ैल अय्याज़, वो राहज़न थे,
کرتے تھے, ڈاکو تھے, راستہ روکتے اور جو ہے نا وہ مال لے لیتے, لیکن ایک عمل تھا ان کا. وہ عمل کیا کرتے کہ وہ جس سے چیزیں لیتے, چھینتے, راہزنی کرتے, اس کا نام, گھر وغیرہ کا پتہ لکھ لیا کرتے تھے. اچھا. ایک دن ایک حافظ گزرا, یہی جو آیا مبارکہ نا وہ میں پڑھ رہی تھی, کل یا عبادی الذی اسرفوا, یہ والی آیا مبارک وہ تلاوت کر رہے تھے. تو حافظ تھا, وہ قرآن جو گزرا تو اس کو روکا, اور روک کے نا تو دل میں خیال آیا, کیونکہ جو گناہ ہوتا ہے نبیہا وہ اندر سے آپ کو, آپ کی روح چیخ رہی ہوتی ہے, روح پکار رہی ہوتی ہے, وہ آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے بندے نہ کر. اور جب آپ اپنی روح کی سن لیتے ہیں, آپ سیدھا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. وہ روح نے پکارا کہیں کہ نہ کر بندے, یہ ظلم ہے. وہ قرآن کی جو آیا مبارک ہے اس نے اٹریکٹ کیا, اس آیا مبارکہ نے. وہ حافظ اونچی آواز میں تلاوت کرے, اس کے پاس گئے, کہا کیا اللہ رب العزت مجھے بھی مایوس نہیں کرے گا؟ میں تو لوگوں کے مال چھینتا ہوں, لوگوں کے زیورات چھینتا ہوں, لوگوں کے میں نے بے شمار گناہ کیے ہیں. تو انہوں نے کہا یہی تو یہ آیا مبارکہ ہے کہ اگر یہ ظلم کر بیٹھے اپنی جان پہ تو محبوب ان کو کہو کہ یہ پریشان نہ ہو. کل جہاں بھی آیا تو اللہ رب العزت کل ہمارے لیے ہوتا ہے کہ محبوب ان کو کہہ دو. کل جہاں بھی آتا ہے نا قرآن میں وہ ہمارے لیے آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ کوئی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو, بلکہ میرے در دولت پہ آئے سچی توبہ کرے, میں اس کی توبہ کو قبول فرما دو. وہ قاضی ہے یاد, انہوں نے کہا پھر میں کیا عمل کروں؟ کہا مال جہاں جہاں سے لیا, نام لکھ رہے ہیں آپ, پتہ لکھ رہے ہیں, تو آپ واپس کر دیں. اب انہوں نے سچی توبہ کی, دیکھیں نبیہا, انہوں نے سچی توبہ کی. تو ایک جو ہے یہودی, ایک جو عرابی ہے, وہ نہیں سوری یہودی, وہ عیسائی, سوری معذرت کے ساتھ, عیسائی, وہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے سنا تو نے سچی توبہ کی ہے, اور میں نے سن رکھا ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب سچی توبہ کرے تو ان کے ہاتھوں سے کرامات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. یہ لے پکڑ ٹھیکڑیاں, اور تو نے سچی توبہ کی ہے تو میں دیکھتا ہوں ان کو, کیا یہ تیرے ہاتھ سے ٹھیکریاں ہی رہیں گی یا پھر کچھ اور بن جائیں گی, ہیرے جواہرات بن جائیں گے. انہوں نے ان کے ہاتھ میں ٹھیکریاں دی, انہوں نے پکڑی اور پکڑ کے یوں زمین پہ ماری. جب ٹھیکریاں زمین پر ماری, سچی توبہ کی ہوئی تھی, ماری, ہاتھ میں ٹھیکریاں تھی, جب زمین پر پڑی تو سونے کی اشرفیاں بن گئی. سبحان اللہ, یہ سچی توبہ کا کمال, یہ ہے سچی توبہ کا کمال. مگر کوئی اگر اس پہ قائم ہو جائے, اپنے نفس پہ قابو ہو کر قائم ہونا ہے, قائم ہونا بڑی بات. لفظ لوامہ, لفظ امارہ سے جنگ کر کے نفس مطمئنہ پہ جا کے جب کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ جو مجھے عطا کر رہا ہے, اللہ جو مجھے بخش رہا ہے, اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے, اور ہر حال میں اس کے شکر گزاری کرے. نادیہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے, ہماری بات جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کی طرف گئی. ایک چیز جو میں یہاں پر ایک ڈسکرائب کرنا چاہوں گی, بہت سے میرے ناظرین نے مجھ سے یہ سوال بھی کیا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہاں لوگ بہت اچھے جب ہو جاتے ہیں, جب اسلام کی باتیں کرتے ہیں تو پھر ہم انہیں اور کسی رنگ میں دیکھنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے بس اگر یہ اسلام کی بات کر رہا ہے, اللہ رسول کی بات کر رہا ہے, تو یہ بالکل اپنے آپ کو پردہ نشینی میں لے جائے, بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ الگ تھلگ کر لے, دنیا سے کاٹ لے, اور یہ ایک ایسی اسلامک پرسنالٹی کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے کہ جس میں کوئی غلطی نہ ہو. اور اگر وہ کہیں کوئی کوتاہی, کہیں اپنے رشتے میں, کہیں اپنے جاننے والوں میں, کہیں اپنے والدین میں, کہیں کوئی اس طرح کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں کر دے, تو اس کو یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ تم تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, اتنے بڑے بڑے درس دیتے ہو, اور تم خود جو ہے وہ کیا ہو, اور تم خود کیا کر رہے ہو. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ انسان غلطی کا پتلا ہے, کوئی بھی انسان جو ہے مکمل پراپر طریقے سے جو ہے وہ غلطی سے اس کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے, وہ کر سکتا ہے, کہیں بھی غلطی ہو سکتی ہے. آپ کی بات یہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ بڑا سالڈ پوائنٹ ہے. یہ مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا, اور میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ جیسے کوئی اسکالر میرے پاس آئیں تو میں ان سے اس چیز کی تصدیق چاہوں. یہ بات بڑی خوبصورت ہے. دیکھیں ہمیں اپنے جو سب سے بڑی بات یہ کہ ایک عالم جو ہے وہ ایک ذمہ دار ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا وارث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو علماء ہیں یہ میرے دین کے وارث ہیں. اب جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا وارث کہیں, کوشش تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ غلطی کوتاہی نہ کریں, لیکن اگر ہو جائے تو اس غلطی کے ذمہ دار دوسرے لوگ نہیں ہیں, ذمہ داران دوسرے لوگ نہیں کہ وہ اس پہ تنقید و تنقیص کا ایک پہلو لے کے تو اس کی شان میں وہ عالم ہے, وہ وہیں پہ قائم ہے. اگر اس سے دنیا داری کی کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور وہ توبہ پر آ جاتا ہے, اور توبہ کو قبول اللہ رب العزت نے کرنا ہے, آپ نے نہیں کرنا, میں نے نہیں کرنا, یا کسی اور نے نہیں کرنا, مگر ہے وہ بھی انسان, صحیح, وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے. بالکل, وہ اس کا درجہ جو عالم ہونے کا درجہ ہے وہ ایک الگ درجہ ہے, مگر اگر درجہ اس سے تھوڑی دیر کے لیے اس کو نظر سے ہٹائیں تو کیا وہ اس سوسائٹی کا حصہ نہیں؟ بالکل, کیا وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ اس دنیا میں نہیں؟ کیا وہ ٹی وی اس کے گھر میں
موجود نہیں؟ کیا فلمیں اس کے موبائل میں موجود نہیں ہو سکتی؟ یہ سب چیزیں ہیں، مگر عالم کو بچ کر چلنا چاہیے. اس پر شریعت جو ہے، ایک بندہ جو جانتا نہیں اگر وہ گناہ کرے اس کی پکڑ زیادہ نہیں، مگر اگر جو کوئی جانتا ہے جان بوجھ کر اس پہ کر لے، اگر تو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے مگر آئندہ وہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ معافی کا معاملہ میرے مالک کے ہاتھ میں ہے. اگر نبیہ یہ بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو آج دنیا میں ہی ہر بندہ جو ہے وہ اپنی سزا بھگت چکا ہوتا، اور دوزخ اس پر لاگو ہو چکی ہوتی. ہمارا بس چلتا جس کو مرضی سزا دے دیتے ہر دوسرا بندہ. ہم کسی کو اگر غلطی کوتاہی پہ اس کا فیصلہ سناتے ہیں تو کافر کے نیچے ہم نہیں آتے، یہ بھی ہماری طبیعتوں میں موجود ہے. لیکن عالم پر اس لیے زیادہ سزا آ جاتی ہے کہ وہ جانتا ہے، اس لیے اگر ہو بھی گئی ہے غلطی، معاف کرنے والا اللہ کی ذات ہے، وہ استغفار کرے، توبہ کرے، کوشش یہی کریں کہ اپنی ذات میں جو ہے ان چیزوں کو ایلیمنٹ کو شامل کریں جو لوگ چاہتے ہیں. بالکل بالکل. اور راہ اعتدال کو اختیار کرتے ہوئے دنیا دار بھی نہ رہے اور بہت عالم بھی نہ بنے. اللہ کا تو یہ حکم ہے نا کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہیں. ساتھ نہیں، میں نے راہ اعتدال دنیا کو بھی رکھنا ہے اور دین کو بھی رکھنا ہے مکمل. آپ کسی جنگل میں نکل کے دین کی طرف تو نہیں چل سکتے. ابھی یہ جو اشرا عبادت اور ریاضتوں کا اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنی جان پہ جبر نہ کرو، جتنا سہ سکو اتنا کر لو. اب یہیں سے لیلۃ القدر کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا ٹاپک لیلۃ القدر ہے تو میں ہٹنا نہیں چاہ رہی. آپ کو ایک چیز میں بتاؤں کہ ہم لوگ فرض نماز کی کوتاہی کر رہے ہیں. فرض نماز کی ہم کوتاہی کریں اور نوافل پہ فوکس کر لیں تو نبی ہے یہ بھی اصول نہیں. آپ اپنی پچھلی نمازوں کو بجائے اس کے کہ نوافل پر توکل کریں اور استغفار پہ زیادہ فوکس کر لیں، وہ جو پچھلی نمازیں جن کی جو آپ نے کوتاہی کی ہے، جن پر آپ سخت گناہ ہے، جن کی معافی نہیں ہے، ان کو ادا کر لیں. صحیح. زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ ادا کریں. صحیح. جن پر زکوٰۃ لگتا ہے. میں ایک فقیر شخص تھا وہ جس کی کتاب پڑھ رہی تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا احسان ہے کہ ہم جن کو صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، وہ ہم پر احسان کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ گناہوں میں کمی ہو رہی ہے. یہی تو بات ہے، یہی تو میں کہتی ہوں کہ بھائی یہ تو اللہ نے آپ کو خدمت کے لیے چوز کیا. آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ فخر سمجھیں کہ آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں یا آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے. اور جن لوگوں کو دیا جا رہا ہے وہ آپ پر احسان کر رہا ہے، جو لے رہا ہے وہ اللہ رب العزت نے وسیلہ بنایا ہے آپ کی مغفرت کا. بالکل. اور یہ رات میں آپ کی زکوٰۃ رہتی ہے، زکوٰۃ دیں. آج بینک بیلنس بڑے پڑے ہیں نبیہ، اور ہم لوگ زکوٰۃ دیتے اس طرح مرتے ہیں. ہم جب بینکنگ نظام ہے اس میں ایک سسٹم ہے، ہم سے سوال کرتے ہیں آپ زکوٰۃ دیں گے، ہم فوراً اس پہ لائن مار دیتے ہیں ہم خود دیں گے اور ہم ادا نہیں کرتے. تو کیسی ریاضتیں پھر اس رات میں، کیسی تلاش نبیہ اس رات میں کہ ہم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کے بندوں پہ خرچ نہیں کر رہے، اس کے بندوں کو ہی نہیں دے رہے، یعنی اسی کی راہ میں، اسی کا. وہ کہتے ہیں، وہ خود بار بار کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں رزق دینے والا ہوں، میں نے تمہیں دیا ہے، میں نے تمہیں دیا ہے. وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق. اچھا، جنہوں نے دینا نہیں نہ سیکھا جی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دیا ہوتا ہے نا وہ کسی نہ کسی صورت ان کا نکل جاتا ہے. بالکل ایسے وہ ان کی بیماریوں پہ لگ جاتا ہے. وہ ایسی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، ایسی جگہوں پہ پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ میرا اتنا پیسہ جو ہے وہ اس چیز پہ لگ گیا، یہ تو میرے سے غلطی ہو گئی. اس غلطی کی تلافی نہیں ہوتی اور سارا پیسہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل. اور نبی ہے یہ اللہ کے راستے میں نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. جی یہی بات ہے. میں آپ کو ایک بات سخاوت کا، فاطمہ الزہرا کا جو واقعہ ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو وہی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے. ان کی بیٹی اور ان کے گھر والے، اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت، یعنی میری آل. تو ان کے ساتھ جڑ جانا، تم گمراہی نہیں پاؤ گے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. میں ابھی آپ کے سخاوت سے ایک سلسلہ، یہ ہمیشہ اس جو فاطمہ الزہرا کی سخاوت ہے اس کو میں کوٹ کرتی ہوں. ہم روزہ کھولیں، آپ نے منت کے روزے رکھے تھے، حسن و حسین جو ہیں وہ بیمار ہو گئے، بخار ہو گئے، اتر نہیں رہا تھا تو 3 روزوں کی منت مانگی. سبحان اللہ. ہم لوگ روزہ رکھے، ہمارے ٹیبل سجے ہوتے ہیں ان وقتوں، اس وقت میں جب چند گھڑیاں افطار کی باقی ہوں، ہمارے دستک ہو، ہم اس دستک سے آوازار ہو جاتے ہیں. ہم تو اگر کوئی آپ کی پسند کی چیز جو ہے وہ آپ کے دسترخوان پہ افطار پہ موجود نہ ہو تو ایسے شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ فٹافٹ وہ چیز لے کر آؤ، جیسے وہی کھا کے افطار کرنا ہے. اگر وہ تھوڑی سی دیر ہوگی تو پتہ نہیں کیا افطاری کے بعد کیا طوفان آ جائے گا. یہ حرکتیں میں نے لوگوں کی دیکھی ہیں. یہی افطاری میں یہ بھی ہونا چاہیے، جی افطاری میں یہ بھی ہونا چاہیے، لو میری پسند کی تو چیز ہی نہیں ہے، میں نے افطاری نہیں کرنا. ایسے حالات میں بتا رہی ہوں کہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں بھی ایک میز سجتا، 3 روزوں کی منت. اس میز پہ کیا ہوتا؟ سادہ پانی، کھجور اور جو کی روٹی، یہ ہوتا تھا. سبحان اللہ. افطار کا وقت قریب دستک ہوئی
नौक हुई और उस वक्त हज़रत फ़िज़ा हबशा की मलिका थी और आप वहाँ की मलिका वो बादशाही को छोड़ के आप फ़ातिमा ज़हरा की जो है बांदी बनकर आई थी। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। आपसे पूछा गया हज़रत फ़िज़ा से कि आपने इतनी बड़ी बादशाही मलिका थी, आपके आगे पीछे बांदियाँ थी, आप खुद बांदी बन गई। तो उन्होंने कहा मैंने जो बांदी बनकर पाया है अगर तुम्हें समझ आ जाए तो फिर तुम उस बादशाही को नहीं बल्कि फ़ातिमा की गुलामी को इख्तियार कर लो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैंने क्या पाया है तो मैं फ़ातिमा ज़हरा की बहन बन गई और हसन हुसैन की जो है वो मैं उनकी खाला बन गई। तो ये मतलब उन्होंने फिर बाहर दस्तक हुई, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा फ़िज़ा बहन देखो बाहर कौन आया है। फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कहने पे हज़रत फ़िज़ा ने दस्तक जो है जिस पे हुई वो खोला दरवाज़ा तो एक साइल था। कहने लगा मैं यतीम हूँ और खाने के लिए कुछ नहीं, कई दिनों से भूखा और प्यासा हूँ, तो मुझे खाने के लिए कुछ दे दें। हमारे टेबल्स में से उस वक्त इफ्तार की चंद घड़ियों पहले अगर दस्तक हो और उस दस्तक में हम आवाज़ार पड़ जाए, दरवाज़ा ही ना खोले, फ़ातिमा ज़हरा ने अपना सारा खाना दे दिया और सादा पानी से खोला। 3 दिन तवातर से, अगले दिन जो है वो एक मस्कीन आ गया, अगले दिन जो है वो एक कैदी आ गया, असीर आ गया। 3 अल्लाह देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और वो 3 दिन जो है वो उन्होंने खजूर और सादा पानी से खोला, जो खजूर और जौ की रोटी थी वो सारी उन्हें दी। 3 दिन अब अल्लाह वहाँ से देख रहा था। अल्लाह ने हुजूर की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमी को वही देकर भेजा कि मेरे महबूब को कह दे कि मेरा महबूब ये सूरह दहर भी साथ ले जा। सूरह दहर की आयत मुबारक दी और कहा ये सूरह दहर ले जा और जाकर मेरे मुस्तफ़ा को खुशखबरी सुना दे कि तेरी आल का ये जो अमल है कि 3 दिन जिब्रील अमी थे हकीकत में वो मैंने उनको सवाली बनाकर भेजा। तेरी फ़ातिमा ज़हरा हसन हुसैन ने वो अमल किया कि मेरे दिल को राज़ी कर दिया, खुश कर दिया, मेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से मेरे बंदों पे खर्च किया। मुझे इतना पसंद आया कि आज से जन्नत और जन्नत के रेशमी लिबास तेरी आल के हुए। सुभान अल्लाह। अब ये देखें ये है कि खर्च करने से अल्लाह की बारगाह में जो कबूल अल्लाह की बारगाह में। तो इस रात में अपना ईमान के साथ एहतसाब जरूरी है। ज़कात अदा करें, सदका करें। हम नबीहा फितराना को भी हमने ना एक अजीब किस्म का सिस्टम उसका भी बना लिया। फितराना बेसिकली आपके जो रोज़े हैं उनमें अगर आपकी इबादत रियाजत में कहीं गलती कमी बेशी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदका देने से हर वो उस मुसीबत और बला को टाल देता है। अब इसी तरह हम फितराना को क्या करते हैं, ईद वाले दिन देते हैं। उस वक्त में तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होता। ईद से पहले क्या, मैं तो कहती हूँ रमज़ान के शुरू में दें ताकि वो जो बंदे हैं वो अपनी ज़रूरत की अशिया, उनके घर में अगर राशन नहीं है तो राशन ले आए, अगर किसी बच्चे के लिए लिबास नहीं है तो लिबास ले आए। तो अगर आप शुरू में नहीं तो कम से कम ये जो ताक़रातें जिनका सिलसिला शुरू होने वाला है, जो हो चुका है सिलसिला, उनसे पहले अदा कर दें। 10 दिन भी काफ़ी होते हैं कि आप कोई चीज़ परचेज कर लें, वो उनको कोई ज़रूरियात ज़िंदगी में से कि अपने बच्चों के लिए, बच्चों के यतीम बच्चे जो हैं, मस्कीन बच्चे, उनकी भी ख्वाहिशें छोटे छोटे बच्चों के हाथों में चूड़ियां हो, मेहंदी हो, तो इस तरह का। और जरूरत आज के दौर में सबसे ज्यादा इबादत से कहीं ज्यादा अफजल इंसानियत है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। मैं इस चीज पर फोकस करती हूँ जो इंसानियत को असल में इंसानियत सबसे बड़ा इबादत आप अपनी जात के लिए करते हैं और इबादत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और आपका एक ताल्लुक और वास्ता है। बिल्कुल, लेकिन आप जब किसी का ख्याल रखते हैं, इन रातों में भी सदका करते हैं, खैरात करते हैं, वो सदका और खैरात जो आप करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि वो मुझ पर कर्जा है, वो कर्ज हो गया मुझ पर, और मैं उस कर्ज को क्या करता हूँ, मैं उसको दुगना करके लहू अदआफन कसीरा, मैं उसी को ज्यादा करके 10 गुना ज्यादा करके, अगर आप 1 रुपया देते हैं मैं 11 रुपए करके आपको लौटा देता हूँ। आपने बहुत खूबसूरत बात की। आज 20 रमज़ान मुबारक के हवाले से, ताक रातों के हवाले से, अपने एहतसाब के हवाले से, जो आज हमने इबादत करनी है सबसे पहले उसमें हमारा एहतसाब ज़रूरी है। नादिया खान साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर, आप तशरीफ़ लाई। अल्लाह ताला आपको और आपके इल्म में जो है वो इजाफ़ा फरमाए और आप इसी तरह जो है वो हम ख़वातीन की और सब लोगों की, बच्चों की, बड़ों की, सबकी जो है वो इसी तरह रहनुमाई फरमाती रहें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ ये प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं,
آپ کی پسندیدگی، آپ کے میسیجز، آپ کی کالز اور آپ جو دعائیں میرے لیے سنبھال رکھتے ہیں اور جو مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیتے ہیں، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ شاید اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہوگی کہ میں صرف آپ کا شکریہ ادا کر سکتی ہوں۔ یہ محبتیں، یہ چاہتیں اسی طرح بنائے رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ رمضان المبارک کے ان خاص ایام میں ہم آپ کے لیے بہترین پروگرام جو ہے وہ اسی طرح پیش کرتے رہیں اور آپ کی ملاقات بہترین پرسنالٹی سے، اسلامک اسکالر سے، ڈاکٹر سے، پروفیسر سے کرواتے رہیں تاکہ ہم اسلام کو بھی سیکھ سکیں، رمضان المبارک کی اہمیت فضیلت کو سیکھ سکیں، آخری عشرہ مبارک کی اہمیت اور فضیلت کو جو ہے آپ کے سامنے بیان کر سکیں، اور یہی شاید ہمارے لیے ہماری نیکی یا صدقہ جاریہ بن جائے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے، کل صبح انشاءاللہ پھر ایک نئے انداز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ 21 رمضان المبارک مولا علی کی شہادت کا دن ہے اور اس وقت خاص پروگرام پیش کریں گے، خاص اہم حوالے سے بات کریں گے اور ان کی شجاعت، بہادری، دلیری اور شیر خدا کے جتنے اقوال ہیں وہ بھی ہم محبتاً ہدیتاً جو ہے وہ یہاں ڈسکس کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔